बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सैयद सरफराज अहमद चाह साहब, और जो फॉर्मेट है हमारा वही है कि आपके सवाल हम तक आते हैं, आपके टॉपिक सजेस्ट किए हुए हम तक आते हैं, हम उनको शाह साहब के सामने रखते हैं और फिर आपको ऐसे जवाब देते हैं जो आपके लिए गाइडेंस का जो तरीका है वो प्रोवाइड करते हैं। इनको सुनिए, इनको गौर कीजिए इनके ऊपर, और फिर देखिए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल है, वहीं से ख्याल में हम पिछले प्रोग्राम में जिस तरह से कुछ जिक्र करते रहे हैं उसके साथ जोड़ लेते हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों को ऐसे अंजाम दें कि वो इबादत बन जाए? ये एक प्रोग्राम हमने जैसे पहले किया था ट्रैफिक के हवाले से, और भी हम बातें करते रहें, बाकी कामों को भी देख लें। मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो कि हम आम काम को भी इबादत समझ के करने लगे तो हमारी बहुत सी मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाए, हमारी सुकून भी आ जाए और हम एक बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर दें। इस हवाले से इरशाद फरमाइए। यह सिर्फ मुमकिन की बात नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है। जिस दीन को हम फॉलो करते हैं वो दीन हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका देता है। उसके लिए कवानीन और ज़वाबित हैं, कवायद हैं। मुसलमान जब कोई भी नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो मुसलमान होने के बाद उसकी तमाम की तमाम ज़िंदगी गवर्न होती है दीन के कवायद और ज़वाबित से। ज़िंदगी का कोई शोबा हो, ज़िंदगी की किसी शोबे की छोटी से छोटी बात हो, वो जूता पहनने तक का तो सलीका देता है आपको दीन हमारा कि आपने जूता पहनना, पहले कौन सा पहनना, जूता उतारते हुए पहले कौन सा उतरेगा, यहाँ तक तो डिटेल में दीन हमारा सिखाता है। वो इसीलिए है कि हम अपनी तमाम की तमाम ज़िंदगी अपने दीनी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक गुजार लें। इसीलिए इस्लाम के बारे में एक चीज़ है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारी ज़िंदगी के गोल जो हैं वो डिटर्मिन होते हैं हमारे आखिरत के तसव्वुर से। यानी इसको इस तरह से मैं समझा देता हूँ लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए कि यानी अगर मैं ये ज़हन में रखता हूँ कि मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारूँ कि मेरी आखिरत में निजात हो जाए, तो मैं अपनी ज़िंदगी में तरतीब दूँगा इबादत को, अच्छे काम करने को, खल्क़ खुदा की मोहब्बत में अपने आप को मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ, इबादत करूँ। और अगर ये हो कि मैं एक कामयाब इंसान बनूँ तो मेरी तरतीब बिल्कुल बदल जाएगी। तो इसमें क्या कामयाबी का गोल बनाना गलत हो जाता है? क्या हमारा गोल यही होना चाहिए कि आखिरत में मेरी निजात हो जाए और मैं उस कामयाबी के लिए कोशिश करूँ सारी? रॉब साहब, इसको ज़रा सा रिफ्रेज अगर हम करेंगे जी तो वो हकीकत बन जाएगी। आखिरत के तसव्वुर से गोल सेट नहीं होते, बल्कि हमारा गोल है ही आखिरत की ज़िंदगी। ठीक है कि आखिरत की ज़िंदगी हमारी सही होनी चाहिए। मौजूदा ज़िंदगी में बेशक कितनी ही तकालीफ आ जाएं, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी संवर जाए, वो गोल है हमारा। एक चीज़ कभी देखिए कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को ढाले हुए हैं दीन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, उनकी ज़िंदगी गवर्न हो रही है दीन के नज़्म व ज़ब्त के तहत, वो अपने हर फील्ड को दीनी अहकामात के मुताबिक ढाल रहे हैं। कभी आप गहरी नज़र से देखिए, वो दुनियावी तौर पे भी बड़े कामयाब लोग हैं,
پروردگار ان کو کامیابی سے بھی نوازتا ہے، عزت سے بھی نوازتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے اس میں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کافی ایفرٹ بھی چاہیے، برداشت بھی چاہیے. اس لیے کہ شریعت کے مطابق جب ہم زندگی کو ڈھالتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بڑے سخت مقام بھی آتے ہیں. جیسے سنت میں ایک بڑی عظیم سنت ہے دوسرے کو معاف کر دینا، اور معاف بھی اس انداز میں کہ آپ معافی کا انتظار نہ کریں کہ دوسرا معافی مانگ لے، بلکہ اسے قصور ہوا مسکرا کے معاف کر دیجیے. سنت ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو گہری نظر سے دیکھ لیجیے، کہیں ایک واقعہ ایسا نہیں ملا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی وجوہات کی بنا پر، جس نے ذاتی دشمنی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغیر معافی مانگے معاف نہ کر دیا ہو. سب سے بڑی اگزامپل فتح مکہ ہے. انسان یہاں قربانی بہت سی کرتا ہے، اپنی انا کو دباتا ہے، اپنے انتقام لینے کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو دبانا پڑتا ہے. تو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی ہی اس لیے تھی کہ امت اس پر عمل کر سکے کہ یہ قابل عمل چیز ہے. یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہر لحاظ سے کامیاب ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دنیاوی کامیابی کو دین سے علیحدہ کر لیں گے. وہ ایک ہی ہے، گورن ہوگی دین کے مطابق. شاہ صاحب اجازت دیجیے گا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک. یہ فرمائیے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو جاننا چاہتے ہیں تو کیا یہ صرف عبادت سے ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے کہ ہم عبادت زندگی اور معاشرے کے ساتھ ایک اچھے انداز میں چل پائیں اور اپنا مقصد بھی پا سکیں؟ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو عبادات، ریچولز اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. باقی جتنی ہے اس کو ہم حقوق العباد کہہ دیتے ہیں. حقوق اللہ کا حصہ مختصر ہے، حقوق العباد کا حصہ بہت بڑا ہے. تو میں اس کو صرف سمجھنے کی خاطر یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ عبادات و معاملات. اچھا. عبادات اس لیے بہت اہم ہیں، بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ عبادات ہمیں وہ ٹریننگ دیتی ہیں جس سے ہم بقایا معاملات زندگی میں ہم اسلام کے مطابق چل لیں. یہ ایک ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس لیے عبادات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ کے حضور جو پوچھ گچھ ہوگی وہ زیادہ حقوق العباد پر ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہمیں عبادات کرنی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کا حق ادا کریں گے. لیکن اس کے فوائد یہ ملتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے آسان ہوتا ہے حقوق العباد کو ڈسچارج کرنا اس انداز میں جس انداز میں اسلام کہہ رہا ہے. وہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے حدیث کے حوالے سے ہی، مطلب آپ اس کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا پہلے کیا کرتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور گھر لاتا ہوں، اور تو وہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی کام کرو. تو وہ صحابہ نے پوچھا کہ مطلب باقی چیزیں، انہوں نے کہا باقی چیزیں آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں شامل چلی جائیں گی، لیکن یہ سادہ آدمی ہے، اس کو ابھی سے اگر اتنا زیادہ لاد دیا جائے گا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. ظاہر ہے تو حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی 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 جی. تو اس حکمت کو کون پہنچ پایا آج تک. ہاں، تو وہ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ اور بھی مطلب جیسے واقعات ایسے آتے ہیں. بے شمار واقعات ہیں. جی جی جی. وہ حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی جی جی. اور وہ حکمت اس بلند پائے کی ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا کبھی. اس میں آگے چل کے وہی آتا ہے کہ کلمے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر خود تبدیلی لا دیتا ہے. تو باڈی کیمسٹری چینج کر دیتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ مطلب ایک سوال میں یہ دیکھ رہا تھا تو جہاں سے میں نے یہ بات مطلب شروع کی وہ یہ ہے کہ کیا کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے زندگی میں روزمرہ کے اپنے معلومات میں؟ یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں اگر اتنی اہمیت ہے تو اس کو کتنا ذرا معمول بنانا چاہیے. ضرور معمول بنائیے، جی. اس کی بہت برکت ملے گی. آدمی کے ذہن کو بھی جلا ملتی ہے اس سے. تو ضرور اگر آدمی افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر وقت پڑھے، دل میں ضرور پڑھنا چاہیے اسے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور ہم بس ایک تیزی میں جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں زندگی کے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دوں؟ بزرگ ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ صحبت انسان پر بڑا اثر رکھتی ہے. اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیجیے. ٹھیک ہے. کہ جس قسم کا لٹریچر آپ پڑھتے ہیں وہ بھی انسان کی کردار سازی میں بڑا رول پلے کرتا ہے، انسان کی ذہنی ساخت کو تبدیل کرتا ہے، سوچ کو تبدیل کرتا ہے. ذہنی ساخت سے مراد میری سوچ ہے. تو جب ہم اپنی زندگی میں مطالعہ ان چیزوں کا کرتے ہیں جس میں ہمارے اسلاف کی کہانیاں بیان ہوئی ہیں، بڑی بڑی روشن مثالیں ہیں ہمارے اسلاف کی، تو ہماری سوچ ادھر کو جاتی ہے، وہ انفلوئنس ہوتی. تو صحبت جو ہے وہ ہم فزیکل صحبت تو نہیں اویل کر پاتے کہ ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھیں، لیکن کم سے کم پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے متعلق جو کہانیاں ہیں وہ تو ہم پڑھیں. جب وہ پڑھیں گے تو ہماری سوچ کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم گریجولی پھر ادھر کو جاتے ہیں. اب وہ صحیح راستہ ہے. وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہ جیسے ہوتا ہے یو آر وٹ یو ایٹ، بہت مشہور ہے. تو وہ ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں یو آر وٹ یو ریڈ. صحیح بات، جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ چوائس بڑی، ایک ہمارے دوست سراج منیر وہ کہا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں آدمی کم علم اس لیے رہ جاتا تھا کہ کتابیں نہیں ہوتی تھی، اور اب اس لیے رہ جاتا ہے کہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، اور آدمی صرف یہ سمجھ کے کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے غلط کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. بے شک. تو یہ چوائسیز جو ہیں یہ کیا مطلب انسان خود تو ظاہر ہے وہ نہیں جان پائے گا. اب آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کچھ کتابوں کا آج آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو پڑھنا چاہیے. اس میں بری کتاب سے بچا کیسے جائے؟ مطلب کیا اس کے لیے کوئی استاد گائیڈ اس کی ضرورت ہے، یا مطلب آدمی خود بھی ایک سٹیج آ جاتی ہے جہاں پہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بری کتاب ہے، میں نے اس سے ایوائڈ کرنا؟ کچھ عرصہ پہلے تک جب ماں باپ کے پاس وقت تھا کہ اپنی اولاد کو وقت دے دیں،
تو سمجھدار ماں باپ بہت ہی چھوٹی عمر سے بچے کو ریڈنگ ہیبٹ کی طرف لے جاتے تھے کہ کامکس سے شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد صرف اس لیے کہ میرا بچہ کتابوں کی طرف راغب رہے، ماں باپ بچے کی موجودگی میں کتابیں پڑھتے تھے. تو آہستہ آہستہ بچہ جو گرو کرتا جاتا تھا وہ ان کتابوں کی طرف راغب ہوتا تھا جو اس کو ایزیلی اویلیبل ہیں، تو پڑھنا شروع کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. وہ اصل میں آپ بچے کو آپ چینلائز اس ریڈنگ ہیبٹ کو چینلائز کر رہے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کی کتابوں کی طرف چلے جاؤ. لیکن اب انفارچونیٹلی ماں باپ کے پاس وقت رہ نہیں گیا بچوں کے لیے، تو اس وجہ سے ہمیں چینلائز کرنے میں دقت آتی ہے. لیکن سمجھدار ماں باپ اس گئے گزرے وقت میں بھی بچوں کے لیے تھوڑا وقت ٹائم نکالتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. تو ہم بچوں کو کی اس ریڈنگ، پہلے تو بات یہ ہے کہ ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہم کر لیں، پھر اسے ایک خاص ڈائریکشن میں جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں بچے کو ادھر چینلائز کر لیں. اور وہ چینلائز ایک صورت میں کریں گے کہ بچے کی ایزی ایکسیس میں جو جس ٹائپ کی بکس ہیں بچہ اسی کو پڑھنا شروع کرے گا، پھر اسی میں ہی ذوق ڈیولپ ہو جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو بڑا وسیع تجربہ حاصل ہو جائے تو ہمارے یہاں بڑے بڑے اچھے ٹریول لاگز لکھنے والے ہیں. دو صاحبان کا تو میں بہت بڑا فین ہوں، مستنصر حسین صاحب، مستنصر حسین طارر صاحب، ان کا میں بڑا فین ہوں. ان کی تقریباً سبھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں میری لائبریری میں. دوسرا ایک قمر صاحب تھے جو ریڈیو پاکستان میں ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بہت سے ٹریول لاگس لکھے. تو یہ ٹریول لاگس ان لوگوں کا اون بھر کا تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح جو آٹو بایوگرافیز ہے، اب دیکھیے فروخ خان نون صاحب کی کتاب جی شاید میں نے کہیں 66-67 میں پڑھی ہوگی، دی مومائرس. جی وہ آج بھی اس کے کئی اقتباسات مجھے یاد ہیں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی. اسی طرح اور لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھی میں نے. ان کا عمر بھر جو انہوں نے 60-70 ایئرس اس دنیا میں گزارے، وہ محیط ہیں شدید محنت، تکالیف، مشکلات اور ان کا سامنا کیسے کیا. یہ سارے تجربات 70 سال کے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں 1000-1500 روپے میں آ جاتے ہیں. تو جو کچھ انہوں نے 70 سال محنت کر کے ٹھوکریں کھا کے سیکھا، ہم 1500 روپیہ دے کے وہ سیکھ جاتے ہیں. یہ بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں یہ. تو میں تو پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں گے آپ تو یہ کتابیں کافی لمبے عرصے سے میں انہی کو پسند زیادہ کرتا ہوں. ٹریول لاگس اور آٹو بایوگرافیز یہ میری بڑی فیوریٹ کتاب ہے. اچھا. کسی کی بھی ہوں اس کو میں پڑھ لوں گا، بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اس کو. تو ذہن کا ایک بینڈ آتا ہے اس میں، ان کو جب مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو ایک بینڈ آتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. تو میں تو لوگوں سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اتنی کم قیمت میں کسی کے 70 سالہ زندگی کے تجربات اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو سودا برا نہیں ہے. شاہ صاحب اجازت دیجیے گا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کی خدمت میں. جو بچے بہت کہتے ہیں اس حوالے سے فرمائیے، جیسے آپ نے تاثرات کی بات کی ہے، کیا وہ بہت سی کتابیں کلاسکس ایسی ہیں جن کے اوپر فلم بن گئی، ڈرامہ بن گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب کیا پڑھوں، میں نے تو وہ ڈرامہ دیکھ لیا یا وہ فلم دیکھ لی ہے تو وہ کام پورا ہو گیا میرا.
نہیں، ہم نے بھی نوجوانی میں بہت سی ایسی فلمیں دیکھی جن کی کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی تھیں. جیسے ایک کتاب تھی ڈیم بسٹرس. اب یہ کتاب میں نے کہیں میرا خیال ہے 72-73 میں پڑھی ہوگی. اس کے بعد یہ مووی آ گئی تو خاص طور پہ دیکھنے گئے تھے کہ دیکھیں وہ جو کتاب پڑھی تھی میں نے اس کو انہوں نے پکچرائز کیسے کیا. پتہ لگا کہ بنیادی چیزوں کے علاوہ باقی سب تبدیل ہوئی بھی ہے. اور اس کے بارے میں تو بعد میں ایک چیز سمجھ آئی. جناب ہمارے بڑے محترم اور بڑے پسندیدہ رائٹر ممتاز مفتی صاحب، جی انہوں نے ایک مضمون لکھا. اس میں ہمارے جو گھر کا ڈرائنگ روم ہے اس کی صحیح عکاسی کر دی کہ میں سرفراز شاہ صاحب کے گھر گیا تو پرانے زمانے کی جیسے بیٹھک ہوتی تھی اس پر تہمت تھی ڈرائنگ روم کی. پرانا سا بوسیدہ فرنیچر، 2-4 کرسیاں رکھی تھیں. تو یہ ڈرائنگ روم تھا. وہ چھپ گیا تو کہیں بیگم صاحبہ کی نظر سے گزرا تو بیگم صاحبہ برہم ہو گئی اس بات پہ کہ ممتاز مفتی صاحب نے میرے گھر کے بارے میں یہ کیا لکھ دیا. تو ممتاز مفتی صاحب تشریف لائے تو بیگم صاحبہ نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ زیادتی کر دی. آپ نے یہ میرے گھر کا جو نقشہ باندھا یہ آپ نے کیا لکھ دیا. تو میں پاس سے بولا بھی کہ اس میں غلط کیا ہے، سچ تو ہے. لیکن ممتاز مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ فرق ہے ایک ان پڑھ آدمی میں اور ایک پڑھے لکھے ادیب میں. ممتاز مفتی صاحب نے انہیں کہا کہ یہ ایسی باتیں بعض کا تحریر کی خوبصورتی کے لیے لکھنی پڑتی ہیں. تو جب ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں بیسڈ آن دیٹ بک، اگر کوئی ڈرامہ یا فلم بنی ہے تو اس میں دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں ایڈیشنل ڈال دی جاتی ہیں. تو مزہ آپ کو دونوں میں آئے گا. کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کا مزہ ہے، جب اسی کتاب پر بیس پکچر دیکھتے ہیں تو اس کا مزہ ایک اور آپ کو علیحدہ سے آتا ہے. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو میرا تاثر اپنا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب آپ کی امیجنیشن کو بہت ہوا دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر چیزوں کے یعنی اس طریقے سے تصویر کشی جو ہوتی ہے وہ لفظوں کی صورت میں ہوتی ہے. آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جب آپ سینما میں یا ڈرامے میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹر نے اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایک تصویر کشی کر دی ہوتی ہے. تو فلائٹ آف امیجنیشن اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جیسے کتاب کی صورت میں ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. بس یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کہی تھی جی کہ ایک پڑھے لکھے آدمی میں اور ایک مجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ پڑھا لکھا آدمی دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ میں آپ نے بات بیان کر دی. ہماری ذہن کو وسعت بہت ملتی ہے. جو اسٹریچ آف امیجنیشن ہے ہمارے مائنڈ کا وہ بہت بڑھ جاتا. اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر صحت مند کتاب ہے تو رجحانات ہمارے صحت مند ہوتے چل جائیں گے گریجولی، کیونکہ انفلوئنس ہوتے ہیں وہ جو کچھ پڑھتے ہیں. تو وہ ذہن کے بینڈ وہی ہوتے ہیں جو اس کتاب کے مطابق ہونے لگتے ہیں. تو ہمارے نظریات بڑے صحت مند ہونے لگتے ہیں، پازیٹیو نظریات ہوتے ہیں. آپ انسانی رویوں پر بیسڈ کتاب پڑھیے، ایک عجیب و غریب آپ کے ذہن میں تبدیلی آ جائے گی. ایک سوچ بدلے گی آپ کی کہ آپ کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں گے. آپ کسی کے کو سرسری طور پر دیکھ کے اوپینین کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ یار وہ انسان ہے،
اس کی اپنی ایک پرسنالٹی، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، پروردگار نے اس کو ایک نیچر دی ہے. تو اگر ایسے بیہیو کر رہا ہے تو اپنے نیچر کے مطابق بیہیو کر رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اب یہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہو جائے گی. بالکل. آپ دوسرے کو الاؤنس دیتے ہیں انسان ہونے کا، تو آپ کے ریئیکشنز وہ شدید نہیں ہوتے، اس میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے. تو یہ کتابیں انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں. ہماری شروع میں یہ ہوتا تھا کہ بچپن میں تھوڑا بہت پڑھا تو والدین نے گلستان سعدی، بوستان سعدی وہ پکڑا دی، چاہے وہ ترجمے کی صورت میں ہو، فارسی نہ بھی پڑھنی آتی ہو، لیکن حکایات کی صورت میں آدمی کو اخلاقی قدریں بہت سی سکھا دی جاتی ہیں. زبان بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ میں امیجنیشن بھی ہو رہی ہے، اور مطلب جو اخلاق ہے وہ بھی سیکھتے چلے جا رہے ہیں. وہاں سے پھر ترتیب بن کے آگے کی مطلب وہ چلتی ہے. تو ان کی امپورٹنس تو ظاہر ہے آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے. دیکھیے، آپ نے تو وہ بات وہاں سے شروع کی جہاں آپ اسٹینڈرڈ 8 اینڈ ابو چلے گئے. جی جی جی. اس کی ابتدا تو ہوگی جب آپ ابھی 3 سال کے ہیں کہ آپ کے والدین، خاص طور پہ والدہ صاحبہ، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کامکس پڑھ رہی ہیں. شروع میں سناتی ہیں، پھر آپ کو پڑھواتی ہیں، تو بعد میں آپ خود پڑھنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایک زمانے میں اس سے اگلی سٹیج کی اردو میں ایک رسالے آتے تھے. ایک کا نام یاد رہ گیا، پھلواری ہوتا تھا. ہاں جی، پھلواری. اور دوسرا شاید کھلونا تھا یا کوئی ایسا تھا. اس طرح کی یہ 2 رسالے بڑے مشہور تھے. یہ وہ ایج تھی جو 5 سال کی ایج ہے، وہاں سے آدمی پڑھتا ہے. اس میں بڑی بڑی پیاری کہانیاں ہوتی تھیں جو بچے کا انٹرسٹ قائم رکھتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دوسری کتابوں کی طرف. تو جو گرو کرتا چلا جاتا ہے، ماں باپ اسی حساب سے اس کی کتابوں کا لیول ریز کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ خود پھر کتابیں سلیکٹ کرنے لگتا ہے اپنی پسند کی. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، بلکہ کانسیپٹ کیا، آبسیشن ہے کہ میرے بچے کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیکسٹ بک نظر آنی چاہیے، ہر وقت وہ پڑھتا ہوا دکھائی دے. اب میں اپنے بچے کی پرسنالٹی کو بڑا امبیلنس بنا رہا ہوں، اگر یہ خواہش ہے میری. جب تک کہ میں اس کو آزادانہ ماحول نہیں دوں گا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اس کی پرسنالٹی انکمپلیٹ رہ جائے گی. اس کے اندر کبھی بھی اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی. اس میں شکست کو خوش دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا. اس کے اندر ٹیم اسپرٹ نہیں پیدا ہوگی، ٹیم ورک میں فیل کر جائے گا. تو وہ زندگی میں کامیابی کے لیے بڑی اہم کوالٹیز ہیں جو بچے میں ہر حال میں ہونی چاہیے. وہ صرف اور صرف آئیں گی جب وہ اپنے ہم عمر لوگوں، بچوں کے ساتھ آزادانہ طور پہ کھیل رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو اس کے مائنڈ کو ایک خاص ٹریک پر لگانے میں کام آ جائے گی، وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہابی ضرور اڈاپٹ کرا دیجیے اس کو. تو جب وہ ہابی اس کو ملتی ہے تو اس کا ذہن دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاتا، غلط چیزوں کی طرف دھیان نہیں جائے گا، بہت صحت مند پرسنالٹی بنے گا وہ. تو ایک ہی پہلو پر زور دینا شاید زیادتی ہو جائے، یہ دوسرے پہلو بھی ہیں اس کے. یہ تیزی جو ہے ہمارے ہر کام میں، تیزی، جلدی 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 جلدی، یہ باہر بھی آپ رہے ہیں. مطلب وہ میں سوئٹزرلینڈ کی خاص طور پہ مثال دیتا ہوں کہ وہ جب میں وہاں پہ پہلے دن دفتر میں آیا تو میں نے کوشش کی کہ ذرا میرا امپریشن اچھا پڑے. تو مجھے فوراً انہوں نے کہا کہ ریلیکس، آرام سے چلو. اور میں نے دیکھا لوگ بڑے سکون سے کام کرتے ہیں، کام بھی اپنا وقت پہ کر لیتے ہیں. تو یہ خرابی کیوں ہمارے اندر آ گئی اور اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں
ہمارے ایک اور آپ ہی کے میڈیا کے آدمی ہیں، فلم اور ٹی وی کے بہت ہی سیلیبریٹڈ اداکار رہے ہیں اپنے وقت میں، جی شجاعت ہاشمی صاحب. جی جی شجاعت ہاشمی صاحب نے ایک دن ایک قصہ اپنا سنایا تھا کہ وہ جہاں میں رہتا ہوں کینٹ میں، اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر ایک ریلوے کراسنگ ہے. جی جی تو وہ میری گھر آ رہے تھے تو اس ٹریفک اسی ریلوے پھاٹک پر کھڑے تھے گاڑی میں کہ پھاٹک بند تھا، ٹرین نے گزرنا تھا. تو جو سائیکل سوار ہیں یہ عام طور پہ رکتے نہیں ہیں بلکہ سائیکل کو اٹھا کے تو ریلوے لائن کو کراس کر جاتے ہیں دوسری طرف آخری جا کے. وقت تک. تو ان کے دیکھتے دیکھتے ایک صاحب اچھی عمر کے تھے، انہوں نے اپنا بائسیکل اٹھایا اور کراس کرنے لگے تو ٹرین بالکل سر پہ آئی بھی تھی. تو ان سب نے اپنے سانس روک لیے کہ یا اللہ خیر بندہ گیا. تو وہ بہت ہی نیرو اسکیپ تھا ان کا، انچز سے بچا بندہ. تو ایک دوسرے سے جنہوں نے کہا کہ ان صاحب کو بہت جلدی تھی لیکن اس جلدی کی نتیجے میں اپنی جان انہوں نے خطرے میں ڈال دی، تو اللہ نے کرم کیا، انچز سے بچ گیا بندہ. تو جب ٹریفک چل پڑی، پھاٹک کھل گیا تو انہوں نے ریلوے لائن کراس کی تو اسی آدمی کو دیکھا کہ ایک جگہ کوئی مزاری مجمع لگا کے بیٹھا ہے، وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا. واہ واہ واہ. اب یہ ہمارے اندر تیزی نہیں ہے، ہم جلدی میں بھی نہیں ہوتے. یہ کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں. شاہ صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے ایک استدعا جو میں بارہا آپ سے کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے سوال ہمیں بھجوائیے، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.